अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, जिस तरह से गाज़ा पर जो कुछ इजरायली जारहियत, बर्बरियत, जुल्म का सिलसिला 23 माह से जारी व सारी है, और इस दरमियान शायद दुनिया ने यह समझा कि इसराइल के जो हमले हैं वो गाज़ा वालों तक महदूद हैं, फ़लस्तीनियों तक महदूद हैं। बिलखुसूस अरब हुक्मरानों की बात करें तो अरब हुक्मरान शायद ये इनका गुमान रहा है कि हम किसी तरह से इनके साथ जो हमारे टाई अप्स हैं, इनके साथ जो हमारी वफादारियां हैं, तो हम महफूज हैं। लेकिन इसराइल ने उस गुमान को भी चुकनाचूर कर दिया है। जिस तरह से दोहा पर खतर के सदर मकाम दोहा में जिस तरह से इसराइल की जानिब से हमला हुआ है कुछ घंटे पहले, इसने सारे उन गुमानों को और सारे उन जो है तयक़ुनात को या फिर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से जो यकीन दहानी थी उस सब को जो है उखाड़ कर फेंक दिया है। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम यही करेंगे कि ये किस तरह का हमला हुआ है। वैसे अगर हम देखें, जो मुखालिफत करने वाले हैं, चाहे वो यमन हो, चाहे वो लिबनान हो, चाहे वो सीरिया में बशर अल असद के रहने तक या जाने के बाद भी जिस तरह के हमले हुए हैं, ईरान पर जो हमले हुए हैं, तो इस पर तो माना जा सकता था कि जो मुखालिफत करने वाले जो जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर इसराइल के हमले हुए हैं। लेकिन दोहा क़तर की अगर हम बात करें, दीगर अरब जो ममालिक जो अलाइज हैं जिन्होंने तस्लीम किया है, तो उन पर अगर हमले हो रहे हैं तो सोचें अब ग्रेटर इसराइल बनने वाला है या ग्रेटर इसराइल बना हुआ है, ये एक सवाल बन आता है। तो बहरहाल हम आगाज़ इसी से करेंगे कि ये किस तरह का हमला रहा और क्या पैगाम इसराइल ने दिया है, किस तरह के नुकसानात हुए हैं और आगे हम क्या तवक्का कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह के मज़ीद ख़तरात हैं, इस पर हम बात करेंगे। गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। उसके बाद फिर साथ ही साथ हमारे मुल्क के पड़ोस में एक छोटा सा मुल्क जो भारत जिसके हवाले से कहता है कि वो हमारा एक बरादर मुल्क है, लेकिन उस मुल्क में जिस तरह का कियोस देखने में आया, देखते ही देखते 24 घंटों में हमने देखा कि एक एहतजाज भी हुआ और उस एहतजाज में इतनी शिद्दत आई कि बड़ी तादाद में लोगों की जानें गईं, पार्लियामेंट को नजर आतिश कर दिया गया, वहां के वुज़रा के मकानात को नजर आतिश कर दिया गया, उनकी मॉब लिंचिंग कर दी गई, यहां तक कि वहां के वजीर आजम को इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ना पड़ा। क्या कुछ हुआ है? क्या सिर्फ चंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी की वजह से, या वाकई करप्शन के हवाले से इतनी शिद्दत आ गई कि एहतजाज काम कर गया और तख्ता पलट दिया गया? बहरहाल इसके असरात खित्ते पर क्या होंगे और इसके पस मंजरात क्या हैं, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मुल्क के हवाले से भी बात करेंगे कि मुल्क में नायब यानी सदर जमहूरिया का तकर्रुर अमल में लाया जा चुका है, यानी मुंतखब कर लिया गया है, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ कौमी और बैनुल अक़वामी जो हालात बने हुए हैं उस पर भी सरसरी नज़र डालेंगे। बिलखुसूस कश्मीर के हालात पर भी हम नज़र डालेंगे, क्योंकि PSA को हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल यानी लगता रहा है आम लोगों पर। अब तो सूरत हाल ये है कि एक MLA पर भी PSA आयद कर दिया गया, जिसको लेकर पिछले 24 घंटों के दौरान से हम ये कहेंगे कि कश्मीर में शिद्दत के साथ इसकी मुखालिफत की जा रही है और इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाज़रीन, इससे पहले कि हम माजिद साहब से बातचीत का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये हैं क़तर के सदर मकाम दोहा की। क़ाबिज़ इज़राइली अफवाज ने आज मंगल के रोज़ एक संगीन और मुजरिमाना जारहियत करते हुए इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास की सियासी ब्यूरो के कई अरकान के रिहायशी मकामात को निशाना बनाया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट और फिर इसके साथ साथ मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन की जो रिपोर्ट है वो मैं आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ। दूसरी जानिब दोहा ने सह्यूनी दुश्मन के इस बुज़दिलाना हमलों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के जंगी तैयारों ने मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले किए, जिनके नतीजे में कई फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि अल जज़ीरा ने अपने ज़राए के हवाले से तस्दीक की कि हमास की क़यादत इजरायली क़ातिलाना हमले की कोशिश में महफूज रही है। ये दोहा की तस्वीर हैं जो आप देख रहे हैं। तकरीबन दोहा के 4:10 से 4:40 के दरमियान ये बमबारी की गई, ये हमले हुए और तकरीबन इंडिया के वक्त के मुताबिक 7:10 पर ये हमले हुए हैं। सरकारी खबर रसा एजेंसी कना के मुताबिक गाज़ा
قابض اسرائیل نے دوحہ میں حماس کے متعدد سیاسی رہنماؤں کے رہائشی مراکز پر راست طور پر حملہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ قطری سیکیورٹی فورسز، سول ڈیفنس اور متعلقہ ادارے فوری طور پر یہ مقام پر پہنچ گئے اور حالات کو قابو میں لانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے تاکہ رہائشیوں اور اطراف و اکناف کے علاقوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ مملکت قطر نے قابض اسرائیل کے اس بزدلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسرائیلی ریاست کے اس مجرمانہ طرز عمل کو برداشت نہیں کرے گی۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے سماجی پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ یہ مجرمانہ حملہ تمام عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی اور قطری شہریوں اور ملک میں مقیم افراد کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ قطر میں اس مجرمانہ جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں قطر مذمت کرتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ اپنی خود مختاری اور سلامتی پر کسی بھی حملے کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اعلان میں یہ بھی بتایا گیا کہ اعلیٰ سطح پر تحقیقات جاری ہیں اور مزید تفصیلات دستیاب ہوتے ہی جاری کر دی جائیں گی۔ ادھر قابض اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا کہ اس نے دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا، تاہم حماس کے ایک سینئر رہنما نے الجزیرہ کو بتایا کہ اسرائیل نے اس وقت وفد کو نشانہ بنایا جب وہ دوحہ میں امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی تجویز پر غور کر رہا تھا۔ باخبر ذرائع کے مطابق حماس کے مذاکراتی وفد کو نشانہ بنانا دراصل پوری مذاکراتی کوششوں پر حملہ ہے اور قابض اسرائیل کی مجرمانہ نیت کا کھلا ثبوت سامنے آیا ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ یہ حملہ نہ صرف قطر بلکہ پورے خلیج پر ایک کھلا وار ہے اور اسرائیلی درندگی کی انتہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس کی قیادت اپنی جان کو اللہ اور اپنی ملت کے مقصد پر قربان کر چکی ہے اور وہ فلسطینی عوام اور ان کی قربانیوں کا حصہ ہے۔ کسی بھی قتل یا دہشت گردانہ سازش سے حماس کی قیادت خوف زدہ نہیں ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق واضح کیا گیا ہے کہ حماس اس وقت قطر کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں اور ہر فیصلہ دوحہ کے سرکاری اعلان کے مطابق کیا جائے گا کیونکہ یہی قطر کی ذمہ داری اور حق ہے۔ تو ناظرین یہ ابتدائی اطلاعات ہیں۔ ماجد صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس حملے کو جو دوحہ قطر میں کیا گیا ہے؟ دوحہ قطر جو میزبان ہے، مذاکرات کروانے والا ہے، مسلسل جب سے یہ معاملہ چل رہا ہے 23 ماہ سے تو سرگرم ہے، اسی کی سرزمین پر، اسی کی دھرتی پر بھی اب اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل بننے والا ہے یا بن چکا ہے؟ ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ۔ ابھی آپ ایک لفظ استعمال کر رہے تھے، سخت الفاظ، مگر کوئی سخت الفاظ تو نہیں دکھے مجھے۔ جی البتہ اس وقت سخت الفاظ تھے جب امریکی فوجی اڈے پر ایران نے حملہ نشانہ بنایا تھا۔ نہ صرف قطر کا سخت الفاظ میں موقف تھا بلکہ اس کے ساتھ سعودی عرب اور دیگر GCC کے پورے لوگ بیک آواز میں بلند کرنے لگے تھے۔ خیر ایران نے وضاحت کی، معافی چاہی، وہ مقصد آپ کا۔ اب یہاں اسرائیلی جو ایئر فورس کے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 15 جنگی طیاروں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، اس کارروائی میں حصہ لیا اور صحیح ٹارگٹ پر یہ کرا۔ ایسے وقت جبکہ ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک تجویز رکھی تھی کہ بہت جلد، اور آج ہی بیان آیا دیکھیے، بہت جلد یہ جنگ بند ہو جائے گی اور حماس کو ہم جو ہے جس طریقے سے بے ہتھیار کرنے کا عمل ہے وہ بھی ہو، اور جو مغویہ جو لوگ ہیں ان کو چھڑانے کا عمل، یہ 3 چیزیں آئی تھیں۔ تو اسی پہ بات کرنے کے لیے یہ لوگ مصروف تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس میں امریکی مذاکرات کرنے والے بھی شامل تھے، اور شاید اصل ٹھکانے کا پتہ شاید انہوں نے گوگل میپنگ کے ذریعے خود بھیجا دیا ہوگا اور اس کے بعد سگنل دیا ہوگا، اور اس کے بعد اور صحیح ٹھکانے پر۔ اور آپ دیکھیے جب اسرائیل کے یہ 15 طیارے، 1 نہیں 2 نہیں 15، جب ان ٹھکانوں پر جو ڈپلومیٹک انکلوز ہے کہتے ہیں وہ، جی آپ جو بتا رہے تھے دوحہ میں، جی ہاں تصاویر تھوڑا چلائیں دوحہ کے خطر کے، وہ پورے ڈپلومیٹک انکلوز ہیں۔ یعنی جیسا یہاں ہمارے پاس دہلی میں جس طریقے سے
ڈپلومیٹک انکلوز ہے جہاں سارے سفارت خانے ایک جگہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہائیلی سینسیٹیو اسی جگہ انہوں نے ایک ہی ٹارگٹ پر جن کو جو گوگل میپنگ جس کو ملی تھی، جی پی ایس جس کو ملا تھا، وہی انہوں نے 15 طیاروں کے ذریعے حرکت تھا، اور بڑے خوش بھی ہوئے اور دعوے بھی کرنے لگے کہ ہم نے صحیح، اور یہ نہیں کہا کہ سمٹ فائرنگ یعنی چھوٹی فائرنگ، یعنی سمٹ کے معنی اونچی، سمٹ جو سمٹ اجلاس بھی ہوتے ہیں نا، تو سمٹ فائرنگ کا نام دیا گیا، جو ورڈ استعمال کیا گیا جو وہاں کی جگہ تل ابیب کی طرف سے جو پریس نوٹ جاری کیا گیا، جو ٹویٹر پہ جو بتایا گیا، اس کو انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ سمٹ فائرنگ تھی، یعنی اونچی بلند فائرنگ تھی. تو یہ ایک چیز کی گئی. اور آپ بتائیے جب 15 طیارے قطر کی سرزمین میں داخل ہو کر، جیسا آپ ٹائمنگ بتا رہے تھے، تقریباً 32 سے 35 منٹ تک اس سرزمین پر رہے، تو کیا قطر کے جو راڈر ہے، قطر کے جو ایئر فورس ہے، کیا وہ تھالیاں بجا رہے تھے یا پھول پھینک رہے تھے اس کے اوپر؟ لیکن ان کی سیکیورٹی تو امریکہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں. تو یہ کیا پھول برسا رہے تھے یا تھالیاں ہجڑوں کے ساتھ تھالیاں مار رہے تھے؟ تو یہ آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ گریٹر اسرائیل، یہ گریٹر اسرائیل ہو چکا ہے. یہ ایک صرف جو ہے ایک ضابطے کی کارروائی باقی ہے. اب دیکھیے جس طریقے سے غزہ میں لیفلیٹس گرائے گئے اور کہہ دیا گیا کہ غزہ سٹی سے سارے لوگ ہٹ جائیں، ورنہ پھر ان کی جان تو دیکھیے وہ ہٹتے نہیں ہٹتے وہ الگ سوال ہے، وہ خود شہید ہوتے اس زمین کا حصہ بن جاتے وہ الگ سوال ہے. لیکن سب کو یعنی اوپر سے گرائے گئے، چھوٹے طیاروں کے ذریعے ان کو گرائے گئے. تو یہ پوری طریقے سے یہ منصوبہ بند طریقے سے ہے، اور اس میں امریکہ کے رول کو انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل جس طریقے سے جو شواہد ملتے ہیں، چونکہ قطر کی جو سیکورٹی وہ امریکہ کے حوالے ہے، جیسے آپ ہی کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے حوالے. پھر قطر میں آ کے 35 منٹ تک وہ طیارے رہتے ہیں، 15 طیارے رہتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، اتنے سارے طیارے رہتے ہیں کہ جو جنگی طیارے، جٹ طیارے، اور وہ بمبارنگ کرتے ہیں پوری طریقے سے اس ایک ٹارگٹ پر کرتے ہیں. تو اب اس کی ذمہ داری کس پہ لیں گی؟ کیا قطر میں اتنی جرات ہے، یا قطر کے ساتھ جی سی سی کے جو ممالک ہیں جس میں سب سے بڑا سعودی عرب بھی ہے، ان میں اتنی جرات ہے کہ وہ سخت، آپ جیسا کہہ رہے ہیں سخت، میں بڑا یہ سخت کہاں تھا بھائی، یہ تو نرم لہجے میں تو ایک بیان آیا ہے، وہ بھی ایکس پہ آیا. وہاں کے جو امیر ہے یا ان کے جو بھی خود وزیر خارجہ یا ان کے وزیر دفاع، وہ نہیں بلکہ ترجمان کی طرف سے آیا. آپ جو بیان پڑھ رہے ہیں وہ فی الوقت ترجمان کی طرف سے آیا جو الجزیرہ میں دیا جا رہا ہے. خیر وہ منسٹر وغیرہ بعد میں کرتے ہوں گے نہیں ہوں گے وہ، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ چیزیں الگ ہو جاتی ہیں، ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. تو یہ اور پوری طریقے سے، اور آپ دیکھیے نتن یاہو کے پی ایم آفس سے پوری طریقے سے کہا کہ ہاں ہم وی آر دا اونلی ریسپانسبل، یعنی ہم ہی اس کے ریسپانسبل ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، ہم کھل کے کہہ رہے ہیں، ہم برابر کر رہے ہیں اس کو، اور جہاں جہاں یہ لوگ ہیں ان کو ہم برابر ٹارگٹ کرتے رہیں گے. تو یہ پوری طریقے سے ایک طریقے سے یہ سبق دکھایا، یعنی عربوں کو جو اپنے کو محفوظ شیشے کے محل میں سمجھتے ہیں، وہ ان کو، اور گزشتہ 23 مہینوں سے جو قتل عام کو دیکھ رہے ہیں، آئندہ مہینے 24 ہو جاتے، 2 سال ہو جاتے ہیں اندر، تو دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ شرم آنی چاہیے کہ تم بھی محفوظ نہیں ہے. تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم شیشے کے محل میں ہم تو بہت محفوظ رہیں گے، تم یہ سمجھ لو کہ تم نہیں، تمہاری جتنی بھی سیکورٹی ہے کسی کے ہاتھ میں، کسی آقا کے ہاتھ میں ہے، تم غلام ہے، صرف تمہارا کام صرف غلامی کرنا ہے، غلامی کی جو ہے خدمت کرنا ہے، اور تمہارے ناک کے نیچے تمہارے خود اور اس سے بالکل قریب میں جو ہے امیر کا محل ہے. آپ دیکھیے وہ لوکیشن میں، ابھی کچھ دوسرے لوگ یوٹیوبر بتا رہے تھے کہ جو ڈپلومیٹک انکلو ہے، ڈپلومیٹک انکلو کے بالکل قریب میں امیر قطر کا محل ہے. یعنی اب کوئی معنی نہیں ہے، تم کو بھی یار اب تو تمہارے جو ہے جو مہمان ہیں نا ان کو تو چھوڑا ہے، اب تمہاری بھی باری آ سکتی، تم کیا کر سکتے ہیں؟ خاموشی بیٹھے رہیے، ہم جیسا کر رہے ہیں ویسا کرنے دیجیے. ابھی جو اطلاعات یہ ہے کہ جو حملے کیے گئے وہ میزائل سے جو ہے کیے گئے ہیں، مگر ابھی میزائل دیے گئے، میزائل اس سرزمین سے نہیں گئے بلکہ جو جنگی طیارے کیری کرے اس کو، جنگی طیارے کیری کرے اس کو، جو بھی وضاحت جو بھی آئی اس وقت جو بھی اطلاعات ہم کو مل رہی ہیں، ابھی تو جو ہے ابتدائی ہے، ابھی اس کو جی تو یہ جو ہے پورا طریقے سے بتایا گیا. اب دیکھیے یونائٹڈ نیشن وغیرہ یہ سب کنڈیمیشن، یہ تو ان کا اسکول چھوٹ جاتا،
یعنی مذمت کا جو ہے ایک اسکول چھوڑتا. جی. اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیے سعودی ولیعہد بہادر، اردن کے ولیعہد شاہ بہادر، مصر کا ڈکٹیٹر انہیں، اور تمہارا اس تو ہمارے اردوغان، اور وہ پاکستان کا ملٹری اور وہ جوکر پرائم منسٹر، یہ ساروں کی مذمت کے بیان اب آپ دیکھ لیں گے شروع ہوتے، اب شروع ہو گئے. اگر مائی صاحب اگر سخت مذمتی بیان بھی آئے گا، اگر سخت کے ساتھ آئے گا تو اس سے کیا فرق ہوگا؟ نہیں سخت پہ تو نہیں ہے نا. ارے صحیح، تم کیا سخت بیان دیتے یار؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہجڑا لوگ ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم صرف تھالیاں مارنا ہے، بس یہ کرنا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت اسرائیل نے دکھا دی. تم کیا دو کوڑی کی حیثیت رکھتے یار؟ امیر قطر، ولیعہد بہادر، ادھر جو ہے انقرہ سے فلاں کیا وہ اردوغل کیا کچھ بولتے تھے نا، ارے وہ ہو رہا 23 کے بعد سے ایک نیا ترکی. ارے کہاں کا ترکی؟ وہ ڈوبا ہوا عثمانیہ کا ترکی. خیر دیکھیے، گزرا ہوا دور واپس آنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک نئے دور کی شروعات کرنا ہے، اور انقلاب آئے گا، ایسا نہیں ہے. بھائی صاحب اب اس کے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب تھوڑا ایک دو روز مذمتی بیانات آئیں گے اور اس کی مذمت ہوگی اور اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ اور کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور کچھ دن کے بعد یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں بھی ایک ڈرامہ ہوگا، بیان بازی ہوگی. اب میں دیکھ رہا تھا جو اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ یو کے دورے پہ آ رہے ہیں، تو آنے سے پہلے ان کے استقبال کے لیے برطانیہ جو ہے ریڈ کارپیٹ بچھا رہا ہے، اور کہہ رہا کہ نہیں ہم نے کب کہا جینوسائڈ؟ بلکہ یہ جینوسائڈ نہیں ہے، یہ تو انسانی ہمدردی ہے ایک معنوں میں. خیر وہ انہوں نے کہا، لیکن یہ جینوسائڈ نہیں ہو سکتا کہا انہوں نے. انہیں اپنے دفاع کے لیے کام کر رہا ہے، یہ ان کا ماننا ہے. تو ہم بولے بھائی وہ اس پہ دفاع کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی کرو. نہیں یہی انسانی ہمدردی ہے، یہ کہیے. تو برطانیہ کے وزیر خارجہ جو ہے بیان پارلیمنٹ میں دیتے ہیں کہ اگر نہیں ہوا تو ہم فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے. خیر یہ اسرائیلی رپورٹ ہے، وہ کتنا تک صحیح ہے؟ چونکہ اسرائیلی جو اخبار ہے اس کی کلپنگ ابھی کی کلپنگ ہے، لیٹسٹ کلپنگ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہے وہ اس کو جینوسائڈ نہیں مانتے بلکہ وہ رائٹ ٹو ڈیفنس مانتے ہیں، یہ ان کے حوالے سے. خیر وہ کتنا صحیح ہے اس کی وضاحت یو کے کی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئی. یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہمارے صدر وہاں جا رہے ہیں، اور جانے سے پہلے ان کے لیے استقبال کے لیے ایک بات کی گئی ہے، اور یہ یو کے کا ایک تاثر سامنے آیا ہے. چونکہ کچھ دن پہلے وہاں کی جو وزیر خارجہ کچھ اور بیان دے رہے تھے. تو یہ اس سارے تناظر میں اب ایک بہت بڑا چیلنج ان جی سی سی کے ملکوں کے لیے بھی ہے، اور آپ دیکھیے ان ملکوں کے لیے بھی ہے جن کے ہاں سفارتی تعلقات اسرائیل، یو اے کے لیے، بحرین کے لیے. یہ دیکھیے یہ ملکوں کے تو سفارت خانے بیٹھے ہوئے ہیں نا، خود جارڈن میں ہیں، خود ایجپٹ میں ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی ارے تمہاری کیا حیثیت ہے بھائی؟ ہماری وجہ سے تم ہیں، ہم کب چاہے تم کو لے سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تم کو بھی غزہ جیسا اس سے بدتر بنا سکتے ہیں. پھر بھی غزہ والے مزاحمت کر رہے ہیں، اور 23 مہینے ہونے کے باوجود بھی ہم یہ پتہ نہیں چلا پا رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ کڈنیپ ہوئے تھے وہ کہاں ہیں. حالانکہ ہم ہر چیز کو یعنی صحرا بنا چکے، پورا یعنی ڈیزرٹ بنا چکے پورے غزہ کو، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کہاں ہیں، ہم یہ بڑی ہو رہی ہے. تو یہ تو ہم اتنی طاقت رکھ کے بعد، 25 ملکوں کے ہتھیار رکھنے کے بعد، 25 ملکوں کی نفری لاجسٹک رکھنے کے بعد بھی حماس کو 23 مہینوں سے ہم شکست نہیں دے سکے. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے بھی چیلنج ہے، تو لہٰذا ہم بتائیں گے کیا ہوتا ہے. تو یہ پوری طریقے سے چیز ہے. لیکن آپ جیسا ایران پہ حملہ ہوا تو ایران نے اس کا جواب دیا، ٹھیک ہے. اب دوحہ پہ حملہ ہوا، کیا قطر جواب دے گا؟ سوال ہی نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سوال ہے، بلکہ مذمت آئیں گا، اس وضاحت ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ بولیں گے ارے نہیں کرنا چاہیے تھا بھائی، کیوں کرے تم ہے، بلکہ وضاحت ہو جائیں گے. اب عرب لیگ کی جانب سے مذمت فوری طور پر ابتدائی طور پر آ گئی ہے، عرب لیگ کی طرف سے آ گئی ہے، او آئی سی کی طرف سے آتی ہے، او آئی سی کی طرف سے آ جاتی ہے. یورپی ممالک نے تشویش کا اظہار کیا ہے، سعودی عرب نے جو ہے اپنی تشویش ظاہر کی، مذمت کی، اور دیگر ممالک کی جانب سے ایران نے کی ہے. اس سے ہٹ کر ترکی نے جو ہے اسرائیل کے حوالے سے جو ہے دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے. یہ ڈھول بجانے والے ہیں، یہ ڈھول بجانے والے ہیں، تھالی مارنے والے ہیں، کوئی ظالم کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. تو یہ تو ہوتا رہتا، یہ تو نئی بات نہیں ہے. لیکن اتنا میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ جبکہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کی ایما پر ان کے جو پروپوزل تھے، جو 3 پروپوزل میں نے بتائے ہیں، ان کے لیٹسٹ پروپوزل جو آج چھپے ہیں اخبار میں، جو کل دیے تھے انہوں نے،
تو اس کے پر یہ اس پہ جو ہے نیگوشیٹر کے ساتھ، جس میں امریکن نیگوشیٹر بھی تھے اور اس میں جو ثالثی قطر کی تھی، یہ سارے لوگ اس پروپوزل پر بات کر رہے تھے، وہی ان کو نشانہ بنانا. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اشارہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا تم کام کرو، مر گیا تو سارا سطح ہی ختم. چونکہ میں کہہ دیا ہوں کہ ابھی ختم ہو جائے گا کچھ دن کے اندر، اور ریور بنائے گا، ریور جو یعنی پورا جی بالکل لیول کر دیں گے. جی تو بھائی صاحب یہ مطلب یہاں پر جو ہے جو مذاکرات کر رہے ہیں ان کی بھی جو ہے مطلب کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، یعنی مقصد اس سے کیا ہے؟ واضح ہے کہ وہ دیکھیے بیان کیا آیا، جی ٹیررسٹ حماس، یہ دکھا جا رہا اس کے جو لوگ جہاں ملیں گے ہم ان کا قتل کریں گے. تو یہ تو بالکل یہ ہے. اور یعنی بات وہی ہے کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے، صرف اور صرف آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا، آپ کو ہتھیار ڈالنا ہوگا، تبھی یہ جنگ یہ حملے رکیں گے، قتل عام رکے گا. ادروائز عام لوگوں کا قتل عام جاری وہ ساری رہے گا. روزانہ مطلب 70 80 50 60 یہ صورتحال وہ ہے. پھر بھوک سے الگ بھوک سے الگ ہو رہے ہیں. جی ہاں. اور کوئی میڈیکل ایڈ نہیں ہے، کسی قسم کا کھانے کا انتظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور جتنی عمارتیں رہ گئی تھیں اب اس کو حالانکہ وہ لوگ نہیں ہیں اس کے اندر. جی ہاں. کیونکہ اس کو جو ہے نیچے سے مسمار کیا جا رہا ہے. یعنی کہ 24 گھنٹوں میں شاید 50 سے 60 اس سے زائد جو ہے عمارتوں کو ختم کر دی گئی. جی ہاں. بڑے اور اس کے لیے روبوٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ امریکن ٹیکنالوجی ہے. جی. اور حالیہ دنوں میں امریکہ نے $7 بلین کے مزید کھپ روانہ کی ہے. جی ہاں. تو یہ تو ہے. پھر امن کی اپیل ہو رہی، پھر نوبل انعام کا بھی دعویٰ ہو رہا. یہ تو ہے. اور آپ دیکھیے آج روس نے کیا کیا، کیف کے اندر سول آبادیاں مار دیا، بے شمار لوگ ہلاک ہوئے. آج دیکھیے سب سے بڑا حملہ بتا جا رہا ہے حالیہ عرصے میں. تو یہ یہ امن کی اپیل ہے نا، یہ چلے گا. یہ تو اب یہ اس طریقے سے جو ہے جب اتنا بڑا قتل عام ہوگا تو کیا یہ بالکل اسکاٹ فری رہیں گے؟ یہ بالکل اپنے آپ کو جو کسی کی جواب دہی نہیں، کچھ نہیں، یہ ایسے رہیں گے؟ کیا قانون فطرت ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کئی سوال ہیں اس کے اندر. کیا قانون فطرت لوگ بولے گا خاموش ہے. ارے تم فطرت کو دیکھے کہاں. اچھا بھائی صاحب، اس سے کیا بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اتنی طاقت اس نے لگا دی، لیکن اس کے باوجود کھنڈر بنا دیا غازہ کو، لیکن اس کے باوجود یعنی حماس کو اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگر دوحہ میں بھی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ حماس کو مطلب آپ ابھی بھی ان کو جو ہے کہیں پر بھی جس طرح سے آپ چاہتے ہیں ان کا خاتمہ کریں نہیں کر پائے ہیں، بلکہ وہ آپ کو اتنا زخم پہنچا رہے ہیں کہ یہ بوکھلاہٹ کا جو ہے مظاہرہ ہے. اب اس کی دوسرے ملک میں تک حملے کر رہے ہیں. 2-3 مثالیں میں بتاتا ہوں. اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا. جی ہاں. یحییٰ سنوار کو غزہ کے اندر شہید کر دیا گیا. اس کے بعد حماس نے ایک اسٹریٹجی بنائی، اپنی لیڈرشپ کو چہرہ نہیں دکھاتے وہ لوگ، اپنی لیڈرشپ کو ہمیشہ رکھا گیا الگ. اور رہی بات دیگر جو ان کی جو لیڈرشپ ہے جو نیگوشیٹ کر رہی، وہ برابر اپنے طریقے سے سفارتی طریقے سے برابر غزہ کے باہر رہ کر یا غزہ کے اندر جہاں بھی ہو وہ اپنا کام کر رہی ہے. جیسا کہ خلیل کیا جو ان کا نام ہے الحیا، خلیل الحیا نام ہے نا ان کا، ڈاکٹر خلیل الحیا. تو کافی بڑے انٹلیکچوئل ہے. ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو پروفائل دیکھ رہا تھا میں، تو مطلب بھائی اتنے قابل ترین لوگ، وہ بھی یعنی اسرائیل کی بربریت کب سے جاری ہے، جب اس میں پیدا ہوئے نا، اسرائیل کی بربریت کے دوران ہی پیدا ہوئے. اور کیسے اپنے آپ کو اس بربریت کے چھتر چھایا میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور اپنی جو ہے لیڈرشپ بنوائی. اور آج وہ ہے ڈاکٹر خلیل الحیا، وہ جو ہے اس کے لیڈ کر رہے ہیں. تو ایسے کئی قائدین ہیں جو ایک کے بعد ایک سامنے آئیں گے، برابر آتے ہیں. تو اس طریقے سے حماس نے بھی کہا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کبھی یہ لوگ ختم نہیں کر پائیں گے. ہماری لیڈرشپ کون کیسی ہے، کس طریقے سے ہے، یہ ہمارا ایک تسلسل چلتا رہے گا. اور ہم عام آدمی کے ساتھ ہماری لیڈرشپ بھی شہادتیں دے رہی ہے، یہ ان کا ماننا ہے. تو یہ سمجھنا اسرائیل کو جو ہے کہ بھائی اتنا سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی حماس جس کے پاس نہ کوئی طیارہ ہے نہ اس کے پاس کوئی وہی ہے. اب 2 دن کے اندر آپ دیکھیے، ایک تو خیر واقعہ یروشلم کا وہاں جو گن کا جو ہوا، وہاں خود نتنیاہو گیا تھا کہتے آج جا کے. دوسرا جو واقعہ ہے یعنی شمالی غزہ میں جو اب صحرا ہو چکا ہے، وہاں ایک ٹینک اڑا دیا گیا جیالہ کیمپ کے دیوالیہ کیمپ کے قریب ٹینک اڑا دیا گیا ہے. تو وہاں 6 یا 7 لوگ جو ہے
یعنی وہ جو اسرائیلی فوج کے تھے وہ ہلاک ہلاک ہو ہو گئے. گئے. جی تو خیر کتنے زخمی وہ نہیں, مطلب ہلاکت کی طرح. لیکن ان کی اب کوئی تصاویر سامنے نہیں آئیں گی, ان کے کتنے نہیں لوگ آتی. نقصان ہو رہا یہ نہیں آئیں گے, ان کے کتنے لوگ ابھی تک یعنی غائب بالکل ہیں, غائب ہو چکے ہیں وہ نہیں آ رہا. وہ نہیں آ رہا. چونکہ اب آپ دیکھیے اب تو انہوں نے رائٹر ہو, اے ایف پی ہو, یہ ان کے غلام بن چکے یہ ایجنسیاں جو ہیں. جی اور دوسرا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے جتنے بھی ایپس ہیں ان کو انہوں نے معاہدہ کر لیا جی کہ بھئی ہماری لابنگ کرائیں گے, ان کے یہ غزہ کی نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی یہ اتنے, میں سمجھتا ہوں کہ بوکھلاہٹ ان کی اتنی ہو گئی کہ اب انہوں نے کہا کہ اس طریقے کا جو ہے حرکت شروع کر دی. چونکہ یہ ایک معمولی آدمی جو بالکل چھوٹی سی مزاحمت ہے, ان کے پاس صرف اسالٹ گن ہے اور کچھ نہیں اس کے جی علاوہ. ہاں جی ہاں اسالٹ گن مانے بالکل ایک گن جیسی ہوتی ہے نا, وہی اسالٹ. اس سے یہ اتنی بڑی طاقتوں کا یعنی 25 ملکوں کی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور جن کو نئے نئے قسم کے ہتھیار دیے جا رہے ہیں, ٹرائل کے لیے ہتھیار دیے جا رہے ہیں, ان سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور یہ سارے یہ تماشائی عرب نہ تو ان کے غذا دے رہے ہیں, نہ کوئی سپلائی دے رہے ہیں, نہ کس طریقے سے یہ بھوک پیاس یہ کس طریقے سے لڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی ایک معمہ ہے. یہ لوگ اس عالم میں, ہم یہاں اگر جیسا کووڈ میں ہم دیکھ رہے تھے کچھ دن کے لیے کچھ کرفیو جیسا ہو گیا تھا, جی تو اتنی مصیبتیں ہم لوگوں پر آ رہی تھیں کہ بھائی فلاں کی دوا دینا, چونکہ ہم لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہوا کرتی تھی میڈیا کے لحاظ سے. وہ کوئی پڑوسی کہتا کہ فلاں دوا کی ضرورت ہے فلاں جگہ ہو, فلاں کہتا کہ بھئی ہم کو ہمارا راشن نہیں ہے راشن لا کے دو, کوئی جرنلسٹ یہ کہتا کہ میرے گھر میں جو ہے فاقہ ہو رہا ہے. ارے میں بولا بھائی حالانکہ جب کو طے مل کے فلاں وقت ہم کو مل بھی جاتا, یہ طے خن رہتا ہمارے کو, جی ٹھیک ہے بھئی آج کرفیو ہے کل کرفیو کھل جاتا, کل کے دن اشورڈ ہے ہم کو. جی لیکن یہاں تو کوئی اشورڈ نہیں ہے نا, یہاں کوئی ایسی امید ہی نہیں ہے کہ کل کیسا ہوگا, کل ہم حیات میں رہیں گے یا کل پھر زمین کے پیوست ہو جائیں گے, یہ بھی نہیں معلوم. صورتحال ہو گئی تھی. جی ہاں ایسے حالات میں کس عزم اور حوصلے کے ساتھ یہ قوم جٹی ہوئی ہے, بالکل تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے سنہری صفحات بھی کم ہیں اس کے لیے. بالکل بالکل جس طرح سے جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں, اور ایک تاریخ کے سیاہ صفحات ان عربوں کے لیے, ان اسلامک نام نہاد اسلامی ملکوں کے لیے بھی تاریخ کے سیاہ صفحات بھی رہیں گے. جتنے خاموش ہیں اتنی اور ساری انسانیت. اب آپ دیکھیے حکومتیں کس طرح ہیں, عوام کس طرح ہیں. آپ دیکھیے میکسیکو میں کل کیسا ہوا. جی ہاں جی ہاں میکسیکو میں یہ بتایا جا رہا ہے وہاں کی جو خبر رساں ایجنسیوں کے ذریعے کہ میکسیکو سٹی کی تاریخ میں اتنا بڑا لاکھوں کی تعداد میں لوگ نہیں تھا جو ہو رہا ہے. بالکل بالکل ہماری بات چیت جاری رہے گی, اور اس حوالے سے بھی ہم جائزہ لیں گے, اور پھر دیگر جو موضوعات میں نے ذکر کیا اس پر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. جس طرح سے دوحہ پر قطر پر اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا اور یہاں پر حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا. اب یہاں پر متضاد خبریں آ رہی ہیں, رپورٹس آ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ حماس نے اپنی قیادت کے جانی نقصان کے حوالے سے یا کسی کی جان جانے کے حوالے سے یعنی اس طرح کی رپورٹس کو رد کیا ہے. لیکن وہیں بعض رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ جو حماس کی قیادتیں تھیں اس میں سے چند کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں. تو بہرحال ابھی ابتدائی رپورٹس ہیں, کچھ گھنٹوں کے بعد پتہ چلے گا کہ جانی نقصان کیا ہوا ہے, کس طرح سے ہوا ہے. لیکن فلسطینیوں کی جانیں گئی ہیں کیونکہ وہاں پر وہ چونکہ یہ جو قیادتیں تھیں وہاں پر ان کے رشتہ دار ہیں, متعلقین ہیں, کوئی نہ کوئی رہا کرتے تھے. لیکن واضح طور پر ابھی رپورٹس کا انتظار ہے. اب میں یہاں پر ماجد صاحب سے اس حوالے سے ضرور جاننا چاہوں گا, اور وہ اس پس منظر میں کہ جو مسلم دنیا ہے, جو عام مسلمان ہیں, جو مسلم کمیونٹی ہے, یعنی یہ سارے پس منظر کو دیکھتے ہوئے حالات کو سمجھیں کہ کس موقع پر کس طرح کی بات بعض خواص کی جانب سے بھی چلائی جاتی ہے, لیکن وہ کس طرح سے مسلم امہ کے اتحاد کو منتشر کرتی ہے اور ایک دوسرے سے بزن کرتی ہے. تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اب ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر ماجد صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ وہی تہران تھا جہاں پر حملہ ہوا تھا اسی اسرائیل کی جانب سے, جس میں اسماعیل ہنیہ اور دیگر شہید ہوئے تھے. اسی وقت فوری طور پر ریئیکشنز ہماری مسلم دنیا سے بڑے معتبر شخصیات کی جانب سے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے درمیان اختلافات کے لیے جو یعنی باتیں کہی جا رہی تھی کہ ایک ملک پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ آپ مہمان بلاتے ہیں اور پھر مرواتے ہیں اور اس طرح سے حملہ کرواتے ہیں, اور یہ کس طرح کی آپ کی روش ہے, یہ جو ہے پرانی آپ کی عادت ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اب دوحہ میں حملہ ہوا ہے اسرائیل کا,
اب کیا کہا جائے گا؟ تو کیوں اس طرح کی بیجا گفتگو، بے محل بات کرتے ہیں، جس سے خود عالم اسلام میں، مسلم دنیا میں جو ہے تضاد ہو، نفرتیں پیدا ہو، شک و شبہات پیدا ہوں؟ اب کیا کہیں گے وہ لوگ ماجد صاحب؟ دیکھیے، یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلم ورلڈ میں اس طریقے کے اعتراضات، بیانات، اس طریقے کے جو ریئیکشنز رد عمل آ رہے ہیں، یہ دراصل مسلم دنیا میں مسلمانوں کے نام سے ایسے لوگوں کو پھیلا دیا گیا ہے، وہ بڑے عہدوں پر بھی ہے، سفارتی عہدوں پر بھی ہے، بڑے عہدوں پر بھی ہے، اور جو صاحب رائے بھی رکھتے ہیں، صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں. تو میں آپ کو جو ہے اس سے پہلے بھی اپنے کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ باقاعدہ جیسا کہ ISIS کا معاملہ ہے، ISIS میں کون لوگ تھے آپ بھی واقف ہیں، کس کے ٹرین یافتہ تھے، ان کے نام کیسے تھے، ان کے حلیے کیسے تھے، اس سے تو آپ کہیں گے یار یہ تو یہ مسلمان ہیں. پھر ISIS کو کون ہی اس کو جو ہے دشمن بنایا؟ ISIS کیا کس کی تباہی انہوں نے نہیں مسلمانوں کی تباہی کی یا نان مسلم کی تباہی کی؟ کبھی کچھ اسرائیل پہ کبھی حملہ کیا نہیں کیا؟ تو کس طریقے سے انہیں سیریا کو، عراق کو تباہ کیا. جی ہاں. تو اسی طریقے سے یہ جو لوگ ہیں وہ ISIS کے یہ نان ویپنری الائی ہے، یعنی ان کے ہاتھ میں ہتھیار دیا گیا تھا. وہ بھی کس کے ہاتھ میں دیا گیا، کس کے ذریعے دیا گیا تھا، وہ پوری دنیا واقف ہے. ISIS کس کی برین چائلڈ تھی، کس کی پیداوار تھی، یہ اپنی جگہ ہو گئی. لیکن نام ہونا، حلیہ ہونا، یہ اسلام کی پہچان نہیں ہوتی. مسلمان تو وہی ہوتا ہے جو عمل میں اسلام کے معنی سلامتی کا، سلامتی والا ہوتا ہے، اور سچ بات بولنے والا ہوتا ہے، اور ظالم کے خلاف سخت رویہ. یہاں ظالم کے خلاف کوئی رویہ نہیں ہے، تو یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. خیر میں تو کوئی نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں میں، کوئی مفتی مولوی وہ بھی، اور آپس میں انتشار پیدا کریں یہ تو اور خراب بات ہے، فساد پیدا کریں. تو یہ تو ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے، میں ہمارے حیدرآباد کے 1945 کی بات ہے، ہمارے ایک پرائم منسٹر تھے نواب حق چھتاری، یوپی کے تھے، یوپی کے نواب تھے، ان کو یہاں کا پرائم منسٹر بنایا گیا تھا. ان کی کتاب حیدرآباد کے آرکائیوز میں، جو حیدرآباد کے علاقہ عثمان یونیورسٹی ہے اس سے ایک علاقہ ہے تارناکہ، اس میں موجود ہے. آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے والے ایسے گروپس کو یعنی انٹینسیو ٹریننگ دے کے رکھا گیا. اور یہ ٹریننگ کہاں کہاں ہوتی تھی اس کی بھی تفصیل دی گئی ان کو. حالانکہ وہ ایک نان پریکٹسنگ مسلم تھے، لیکن پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے. جو پریکٹسنگ مسلم یعنی جن کی چہرہ، لباس متشرع ہوتے ہیں، عمل ایسا کچھ نہیں. نواب آدمی، موٹی موٹی مونچھیں ان کی، اب دیکھے تو بولیں گے ارے یہ تو خیر راجپوتی اس کے نسل کے تھے، لیکن وہ خیر مسلمان تھے وہ. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ بہت پہلے سے کام ہوتا آ رہا ہے، ابھی سے نہیں ہے. زیونسٹ کا جو کام ہے یہ کافی عرصے سے کام ہوتا جا رہا ہے. اسپین، فال آف اسپین کے بعد سے آپ مسلسل تاریخ دیکھیے، اسپین کی جو ہے معاملے یعنی ہونے کے بعد جہاں جہاں تسلط تھا، ہندوستان میں دیکھیے آپ، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش نہیں تھا پہلے. ایک بڑا یعنی قندھار سے لے کے، قندھار اب جس وقت کابل کے آگے، کابل یعنی افغانستان کا علاقہ ہے، وہاں سے لے کے میانمار تک کس کی سلطنت تھی؟ نیچے تک بھی کہہ رہا ہوں میں. یعنی یہ ختم ہو گئی. اس کے علاوہ عثمانیہ سلطنت، تو یہ ایک نظام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم تھوڑا تاریخ میں جائیں. ہم کیونکہ آج کل ایسا ہو گیا، ارے تاریخ کیا پڑھتے یار، چھوڑو، IT پڑھو، AI آ گیا اب تو، یہ پڑھو. اب AI کا کورس بہت ڈیمانڈ ہے صاحب، اس کا پڑھنا ہے، نوکری مل جاتی، صحیح ہے، گھر مزے میں رہتا. ٹھیک ہے، آپ کا گھر مزے میں رہے گا آپ کی، لیکن آپ کی نسلیں پوری ختم ہو کے رہ جائیں گی، آپ کی شناخت باقی نہیں رہیں گی. یہ سمجھ لیجئے. آپ پڑھائیے، ضرور پڑھائیے، اپنی مادری زبان پڑھائیے، لیکن نہیں تھوڑا چلو بھائی عبادت کے لیے کچھ چیز پڑھنا ہے پڑھ لیتے ہیں، بس اس کو رٹ لیتے ہیں، بس یہی ہمارا بس دین ہے، دھرم یہی ہے ہمارا، ختم، اس سے ہٹ کے نہیں. تو میں یہ ہر طبقے کے لیے کر رہا ہوں، میں ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی کر رہا ہوں، چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ان کی بھی ہم کو کیفیت معلوم ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی حملہ ہوا تھا، یہاں پر بھی حملہ ہوا ہے، وہاں پر بھی یعنی حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا تھا، یہاں پر بھی حماس کی قیادت کے لیے حملہ کیا گیا. اب کیا کہیں گے وہ لوگ جو مسلم ممالک کے درمیان جو ہے نفرت پیدا کر رہے تھے، ایک ملک کو جو ہے ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو دیکھیے، بلکہ دیکھیے گزشتہ میں کیا بتاؤں ان لوگوں سے کہ
لوگ عید میلاد منا رہے تھے تو کچھ ایسے گروپ آ گئے، وہ کیا کہہ کہ بدعت فلاں، یہ مطلب بھائی یہ کیوں ڈال رہے ہیں یار تم لوگ؟ سوال کیا ان سے، جی جی تو ارے نہیں وہاں ایسا ہے، وہ ملک کو، وہاں کا ملک کا مفتی، بولا وہ ملک کے مفتی کو یہ بولیے ابھی جو ہے ریاض سیزن چل رہا ہے، وہ فلاں جو ہے کنسرٹ چل رہا ہے. نہیں نہیں ہاں وہ فلاں جو ہے ایک آرٹسٹ امریکہ کی آئی ہے، اس کو 3 کروڑ روپے کی فیس دے کے اس کے ساتھ برہنہ ناچ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی فتویٰ دینے کے لیے بولیو. نہیں نہیں وہ نہیں، مدینہ پاک میں تھیٹر قائم ہو گیا ہے، اعوذ باللہ، اس پہ بات کیجیے نا. نہیں وہ وہاں کا مفتی ایسا بولا، یہاں کا مفتی وہ بولا، وہ حرم کا مفتی یہ بولا، وہ کب بولا کیا نہیں بولا ہم کو معلوم نہیں ہے، نہ اس کا کوئی تصدیق ہے، لیکن یہ چلانا لگا. ارے یار کچھ ایسی، یعنی انسانیت، پہلے انسان بنو یار. مسلمان ہونا بہت بڑا کام ہے، پہلے مسلمان ہونے کے لیے ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے. جب کہیں وہ ایک درجہ آتا ہے جب مسلمان بننے کا، ایک عام آدمی نام رکھنے سے مسلمان نے، میرا نام رکھ لیا چلو میں مسلمان ہو گیا، تھوڑا میں داڑھی رکھ لیا مسلمان ہو گیا، ایک کپڑا لباس پہن لیا، جیسا ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں نا لباس سے پہچانے جاتے ہیں، وہ رکھ لیا تو مسلمان نہیں ہونے والا ہوں میں. نام کے مسلمان سے کچھ ہونے والا نہیں. عمل کے مسلمان بننے کے لیے انسانیت کا اعلیٰ ترین معیار ہونا اس کے لیے جو حضور پاک کی سنتیں ہیں. بے شک. بہرحال معاملہ جو ہے جو غزہ کا ہے، جس کے حوالے سے جو درد مند ہیں وہ سبھی اس بات کے منتظر تھے کہ کم از کم یہاں کا جو قتل عام ہے وہ کسی طرح سے رک جائے، تاکہ مسلسل جو کچھ چل رہا ہے. تو اب یہ ضرور لگ رہا ہے کہ اسرائیل کسی صورت اس قتل عام کو روکنا نہیں چاہتا. اب کیا ہوگا آگے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ دنیا کی یہ جتنی بھی طاقتیں، یہ جتنے بھی ممالک، ہم سب ان سب کو ہم جو دیکھ رہے ہیں بالکل لاچار دیکھ رہے ہیں، یا پھر اپنے اپنے مفادات کے تحت وہ رکے ہوئے ہیں. جب ان کے اوپر بناتی ہے تو وہ پھر کسی اور ملک پر بھی حملے کر دیتے ہیں. جس طرح سے ہم رشیا کو دیکھ لیں، جس طرح سے دیگر طاقتوں کو دیکھ لیں، وہ اپنے مفادات کی جب حفاظت کی بات آتی ہے تو وہ اپنے کارروائیاں کرتے ہیں. لیکن غزہ کے حوالے سے سب سرد مہری سے دو چار ہیں، وہ سارے کے سارے خاموش ہیں. اب اس کا فیصلہ یقیناً پوری امید ہے اسی ذات سے، اور وہی جو ہے عنقریب ان کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کرے گی. اور پورا ہم کو یقین ہے کہ یہ جو آج ظلم کر رہے ہیں ان کا خاتمہ عنقریب ہوگا، بس وقت چاہیے تھوڑا سا. تو یہ بات ہو گئی. ماجد صاحب اب یہ جاننا چاہوں گا، یہ فساد فی الارض جس کو کہا گیا ہے، فساد پھیلانے والے نظر نہیں آتے، لیکن یہ ایسی کہیں چنگاری لگا دیتے ہیں جو آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے. آگ تو دیکھتی ہے دنیا، لیکن وہ چنگاری کس نے لگائی، وہ آگ کا آغاز کس نے کیا، یہ نہیں دیکھ پاتے. میں جاننا چاہوں گا کہ کیا صرف آپ کو لگ رہا ہے پڑوسی ملک کی طرف جائیں گے ہم، نیپال کی طرف، یعنی دوحہ سے نکل کر نیپال کی طرف، ہمارے پڑوسی ملک کی طرف، وہ بھی آگ کی نظر ہوا ہے، اس کا بھی پارلیمنٹ نظر آتش ہوا ہے، اور وزراء کے گھروں کو جو ہے نظر آتش کیا گیا ہے، درجنوں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں. بہرحال وزیر اعظم کو جو ہے اپنا استعفیٰ دینا پڑا، ملک سے نکلنا پڑا. کیا لگ رہا ہے آپ کو صرف ایک کچھ پلیٹ فارم کو پابندی لگانا، کرپشن کا معاملہ اتنا جو ہے اپرائزنگ کا باعث بنا؟ دیکھیے اس کے لیے آپ کو 2 سال پہلے جانا پڑے گا. جی. یہ آگ جو ہے آہستہ 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 سلگتی رہی اور ایک پوائنٹ پر آ کے بھڑک گئی. جی. وہ بھڑکی سو چیز ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیے 2 سال پہلے یہ ہوا تھا کہ ہمارے بھی کچھ، ہمارا بھی دیکھو ہندوستان تو خیر انوالو نہیں ہوتا بتاتے، لیکن کچھ لابیاں ایسی ہیں اس کو پھر سے واپس لانا چاہتی ہیں، چونکہ انہوں نے شاہی ختم کی اور وہ جو ایک ریلیجس تھیولوجیکل اسٹیٹ تھی اس کو ختم کیا کر کے اس نے سیکولر بنایا. اس کے بعد سے یہ پوری طریقے سے عدم استحکام کا شکار ہے پوری طریقے سے. اور گزشتہ 2 سال پہلے ایک بڑا کھیل کھیلا گیا، بلکہ 1 سال پہلے بھی چلا وہ، کہ وہاں شاہی خاندان جو معزول ہو چکا ہے اس کے کسی فرد کو بلا کر بڑا احتجاج کیا گیا. اور اس دوران میں یہ ہوا کہ نیپال سے ہندوستان کی تھوڑی دوری ہوتی رہی، چین سے قربت ہوتی رہی. یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک ریزن بنا. اور ایک بات جہاں تک ہے کہ جو پولیٹیکل ایلائٹ ہے وہ جس طریقے سے استحصال کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے. تو وہ ایک لوگوں میں ایک بے چینی برابر تھی. اس بے چینی کا ان لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا جو وہاں سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اور کئی مشنریز یہ مجھے بتاتے ہیں نیپال کے جو ساتھ، اس سے پہلے بھی ہماری ایک مقام پر ملاقات ہوئی، ابھی حالیہ دنوں میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد سے نہیں ہوئی. انہوں نے بتایا کہ آپ کے ملک کے کئی ایسے جو ہے آرگنیشنز ہیں
جو یہاں پوری طریقے سے کام کر رہے ہیں اور یہ کبھی ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. وہ بہت پہلے ہی انہوں نے یہ بات بتائی. تو خیر میں نہیں سمجھتا کہ ایسا انہوں نے کیا ہوگا، لیکن ریزن کچھ بھی ہو، یہ جو ایپ پر پابندی ہے وہ فلیش پوائنٹ پڑا. اچھا، میں وہاں کے پرائم منسٹر کو سن رہا تھا استعفیٰ دینے سے پہلے کہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت نیپال پورے ایشیا میں یعنی منی لانڈرنگ اور ای لاٹریز اور ای فراڈ اس کا پورے طریقے سے مرکز بنا ہوا ہے، اور کئی چیزیں انہوں نے بیان کی. لیکن اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ گھس پیٹ، یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے، انفلٹریٹرز کا استعمال کیا انہوں نے. تو مجھے میرے وہ جرنلسٹ یاد آ رہا جو باہر کے ملک میں ہمارے سے ملاقات ہوئی تھی ان سے، تو انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ دیکھو کچھ ایسی تنظیمیں کام، آپ کے علاقے کی تنظیمیں ہمارے پاس کام کر رہی ہیں جو یہاں، چونکہ وہاں آپ کسی بھی علاقے سے، بہار کے کسی بھی شمالی علاقے سے آپ آزادی کے ساتھ نیپال میں جا سکتے ہیں، اور یہاں آپ کی تنظیمیں بہت کام کر رہی ہیں. کہا تو یہ جو انفلٹریٹرز کا لفظ استعمال کیا، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہی تھی تو انہوں نے بھی کہہ دیا ہوگا انفلٹریٹرز آ گئے ان کی وجہ سے ہو رہا. تو یہ ایک بھڑک اٹھی ہے، اور نیپال اب اس وقت نیپال چین اور انڈیا کے درمیان ایک کشمکش بنا ہوا ہے، چونکہ چین نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے اور ہندوستان چاہتا ہے کہ نیپال پھر سے وہ پرانی تھیولوجیکل اسٹیٹ کی طرف آئے اور شاہی بن جائے پھر سے دوبارہ. تو اب یہ وہاں اب جس طریقے سے ٹرننگ پوائنٹ ہوا، اتنا بڑا تشدد ہوا، اور اس تشدد کی جو لیڈرشپ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کو بتایا جا رہا ہے، ان کا پروفائل نکالا، اس میں یہ بات واضح ہے کہ کہاں ان کے کنیکشن ہے، کہاں سے ان کی برین میپنگ ہوئی ہے، کدھر سے ان کو جو ہے ان کو سدھارا گیا ہے، اور کس طریقے سے لیڈ، اور اس میں ایندھن کس نے بھرا ہے ساری چیزوں میں، کس نے یہ دی. تو یہ یہ فلیش پوائنٹ ثابت ہوا، اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ صرف ایپ ہی نہیں، اس کے پیچھے کئی راز چھپے ہوئے ہیں. تو یقیناً ایک ملک میں انریسٹ ہونا یہ ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے، لیکن پڑوسی ملک ہے وہ، ہاں یہ اچھا نہیں، لیکن فائدہ ہو جاتا بعض لوگوں کے لیے. اب آپ دیکھیے بنگلہ دیش میں بھی انریسٹ ہوا، لیکن وہ ہمارے فیور میں نہیں تھا. جی ہاں، نیپال میں ہوا، کچھ لوگ بولنے جا رہے ہیں انڈیا کے فیور میں. بولا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 دن سے آپ کے میڈیا کو، جو سرکاری میڈیا ہے آپ کا، مطلب سرکاری میڈیا تو دوردرشن کوئی دیکھتا ہی نہیں. ارے نہیں جناب، وہ آپ کے جو چلتے ہیں نا، آپ یوٹیوبر سے، ان کے نیپالی یوٹیوبرز جو جرنلسٹ ہیں ان سے آپ رابطہ کر کے دیکھیے ان کا کیا ماننا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، وہاں کے جو وزیر اعظم ہو، یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کے تو خیر پسند، وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے کہا کہ جب تک یہ چیزیں، یہ فیول جب تک یہاں سے نہیں بھرا جاتا یہ ممکن نہیں ہوتا. مطلب بھائی یہ تو الزام بھی تک تو نہیں، مطلب اس کا بالکل وہ ہے آپ کی رپورٹنگ جس قسم کی، آپ کا جو پریزنٹیشن جس قسم سے آپ کی میڈیا کا، جو آپ جس کو گودی میڈیا بولتے ہیں، اس میں جس قسم کا پریزنٹیشن دے رہا ہے، اس سے یہ بات کھل کے ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کا اس میں انوالومنٹ ہے. میں بولا بھائی دیکھو، سرکاری طور پر تو ہم تو ویٹ اینڈ واچ کر رہے ہیں، ہماری حکومت کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں آیا، بلکہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کہا کہ نہیں، یہ تو ہی بات ہوئی نا، ایک پڑوسی ملک جو اپنے آپ پر کھڑنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو ایک سیکولر اسٹیٹ بن کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس پر آپ لوگوں کی نظریں پہلے سے ہی تھیں، یہ ان کا ماننا ہے. تو خیر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ البتہ وہاں کے اخبارات دیکھیے، اخبارات کی اداریاں دیکھیے. اب تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ آج تو نہیں کھلے، کل کی جو بات ہے اس کے ذریعے یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ صرف وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں باہر کی کچھ نہ انوالومنٹ ہے، جس کا اثر ایسا دکھ رہا ہے. تو آپ کو بھڑکانے میں کچھ اور لوگوں نے بھی حصہ لیا اس کا. بہرحال بھارت کی جانب سے اس طرح کے جب بھی جو ہے جہاں کہیں بھی، مطلب بالخصوص اگر پڑوس میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو ہم تو ہر لحاظ سے جو ہے اس طرح کے واقعات کی، تشدد کی اور اس کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور کہیں پر بھی امن و امان کے قیام کے لیے یہاں سے لے کر یوکرین تک ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کنٹریبیوشن کو جو ہے اس میں بروئے کار لائیں. تو یہ بھارت کی جو ہے ہمیشہ پالیسی رہی ہے. اب تھوڑا سا ہمارے صاحب یہ بھی آپ کو غور کرنا ہوگا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ بھارت اور چائنا کے درمیان، میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے SCO اجلاس ہوا تھا، تو ہم تو بھارت اور چائنا اور رشیا ہم سب ایک ساتھ، دیکھیں کتنا زبردست یعنی منظر تھا، اور کتنی ساری چیزوں پر جو ہے اتفاق کیا گیا، اور جو ہمارے درمیان جو ڈسپیوٹس ہے اس کو ہم نے حل کرنے کے حوالے سے بھی بات کی. اور پھر اس میں نیپال کا بھی ایک اچھا، مطلب ٹھیک ہے چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کی اپنی اہمیت ہے. تو آپ یہاں پر اس طاقت کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں جو ہمارے متعلق بھی کیسی کیسی باتیں اس نے پچھلے چند دنوں میں کی ہیں، کیسے کیسے الزامات ہم پر عائد کیے ہیں،
اس کو کہاں رکھتے ہیں آپ، جس نے ہم پر یہاں تک کا الزام لگا دیا کہ یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے وہ بھارت کی وجہ سے چل رہی ہے، یوکرین کی جنگ کا جو ایندھن ہے وہ رشیا سے ایندھن لے کر بھارت رشیا کو وہ ایندھن جو ہے یعنی کہ وار فیول فراہم کر رہا ہے، ایندھن فراہم کر رہا ہے، تو اس ملک کو کیوں آپ خارج کر رہے ہیں جس کا نام امریکہ ہے، جس کا صدر کا نام ہے ڈونالڈ ٹرمپ، جس نے کتنے ہمارے پر الزامات لگائے، اس کے رول کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ہم؟ ہاں دیکھیے، اس کا رول ایسا دکھتا ہے کہ ہم اس ملک کے اعصابی غلام بن چکے ہیں، سلیوری ہے. ہم تو وشو گرو ہیں ہمارے صاحب. آپ ہوں گے بھائی، میں کب منع کر رہا ہوں؟ برابر آپ دعویٰ کریے، آپ بولیے میں یہاں کا پرائم منسٹر ہوں، اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں. ہاں بھائی، میرا اپنا دعویٰ ہے. پردھان منتری ہیں ہمارے، وزیر اعظم نریندر مودی ہیں. اس کے لیے جو ہے اپنے ذہن کا علاج، اپنے جو ہے ہمارے پاس ایک ہاسپٹل ہے، اس کا نام بھی لینا چاہتا ہوں، وہاں علاج کروانا، وہاں دکھانا پڑتا ہے کہ بھائی دیکھیے آپ کی مینٹل ایبیلٹی کیسی ہے، دیکھنا ہے. دراصل کیا ہوا کہ ہم تو بڑے خیخ، میں بھی بہت اچھا لگا کہ دیکھو ہمارے ٹائیگر جو ہے اپنے ڈراگون کے ساتھ، بیئر کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے زبردست خیخے لگا رہے تھے. بڑا اچھا لگا میرے کو بھی، واہ. اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ملٹی پولر سسٹم اب ہمارے پاس بالکل ہو جائے گا، ڈالر کو جو ہے نکال کے پھینک دیں گے. ڈالر کی وجہ سے آج ہماری حیثیت اتنی ہو گئی کہ 1 تولہ سونا کے لیے ایک غریب آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. ریٹ ہو گیا. ہاں، اتنا ہو گیا. ہم تو بڑا سوچ رہے تھے کہ چلو دن اچھے واپس آئیں گے، لیکن وہ ایک جملہ پورا کہتے نا، ایک مینگنی سارے تالاب کو کر دیتی ہے. تو ویسی حساب واشنگٹن سے ایک جملہ آیا، ارے میرے محبوب والا میں وارد ہوں بول کے جواب آ گیا. جب ختم ہو گئی وہ بیچنگ کی. آپ کی جتنی بھی 3 دن آپ بحث کرے، ہمارے گودی میڈیا تو ایک ہفتہ سے، اس سے 1 ہفتہ پہلے سے بحث کر رہے تھے، بعد میں بھی بحث کرے، سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے. کدھر گئی وہ ڈیبیٹ؟ کدھر گئی؟ دیکھے ڈیبیٹ کچھ ہوئی؟ جو ڈراگن کر کے وہ تعریف کدھر گیا؟ ڈراگن کدھر گھس گیا؟ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیوں قوم کو گمراہ کرتے ہیں یار. کہ ٹھیک ہے قوم معصوم ضرور ہے، لیکن اتنی بھی اس کو اتنا بھی ایسے مسلیڈ مت کیجیے گا. کدھر گیا ڈراگن؟ کدھر گیا آپ کا وہ بیئر؟ کدھر گیا؟ غائب ہو گئے، بھاگ گئے جنگل کو. ابھی انہوں اکیلے رہ گئے. اور ابھی کس سے ڈر رہے ہیں آپ؟ جس نے ہم کو ذلیل کیا، ہمارے لوگوں کو ذلیل کیا، اور آج بھی ذلیل. آج دیکھیے آج کی خبر کہ ہمارا انڈین سٹیزن 3rd کنٹری پہ جا کے ویزا نہیں لے سکتا. ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جو گلف میں اچھی پوزیشن پر ہیں، اور گلف میں جو امریکن ایمبیسیز ہیں ان کے ذریعے انہوں نے ویزے نہ صرف اپنے لگوائے بلکہ اپنے اولاد کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں کرے. اور سینکڑوں خاندان اس وقت یعنی امریکہ میں بالکل ہیں. جی ہاں. ارے نہیں، جس ملک کا آدمی ہے وہ ملک کے اس میں جا کے وہاں کرنا. دیکھیں آج کا بیان، جی امریکی وزارت خارجہ سے جو ہے وہاں کے بیان آئے. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اب جس ملک کا سٹیزن، جس میں اس کا پاسپورٹ ہولڈر ہے، اسی ملک کے اندر جانا ہو، نہیں وہیں کے ہمارے قونصل خانے سے یا ایمبیسی سے جا کے رجوع ہونا. 3rd کنٹری پہ جا کے نہیں کر سکتا. کتنے لوگ مستفید ہوئے. جی. تو یہ یعنی کتنی ذلت دیں گے. اور آپ دیکھیے جس نے ہمارے سے ڈیل کر لیا، اب اس پر ہم جو ہے رعایت کر رہے ہیں. ہم ڈیل نہیں کریں، 50% ابھی بھی چار ہوئے، جبکہ خود ٹرمپ کے مطابق ہم نے 0 کر دیا ان کے پروڈکٹ پہ ٹیکس کو. جی. یعنی ہندوستانی طرف سے کوئی جواب ایسا نہیں آیا، اس کی تصدیق بھی نہیں آئی، تردید بھی نہیں آئی. جس طرح سے ہونا، ہاں بالکل کچھ بھی نہیں، نہ تصدیق ہوئی نہ تردید ہوئی. جی. یعنی ہم کس حد تک گر سکتے صاحب؟ ایک لفظ ہوتے یارے محبوب، ہاں تیرے پہ جان قربان، ارے تیرے پہ بھی قربان، چل تو میں ڈیئر ٹرمپ ہے نا. اتنا خوف کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے تم کس طریقے سے اقتدار میں آئے. وہ اس کی کنجی ہے، جیسا ہمارے پڑوس ملک میں کس طریقے سے چوری سے وہاں آئے. تو وہ لوگ تو خیر مینڈیٹ چور ہیں، ہم کون سے اچھے دودھ کے دھلے ہوئے؟ یہ بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے نا. بالکل صاف و شفاف حکومت ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں، دودھ سے دھلے ہوئے. میں یہی کر رہا ہوں نا بھائی، میری تعریف کر رہا ہوں. پڑوس میں تو وہ لوگ مینڈیٹ چورا ہیں. وہ لوگ ٹرمپ کو خدا سمجھتے، بلکہ اس کو نوبل پرائز کی جو ہے وہ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں، ارے ان کو نوبل ہونا چاہیے. تو اب ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں نا صاحب، ہم کو تو کچھ تو ہونا چاہیے. بھائی صاحب آخری سوال میرا وہ اس حوالے سے ہے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے، مطلب ٹھیک ہے ٹرمپ نے بہت کچھ کہا، پھر اس کے بعد پھر مطلب ایسے ہوتا ہے کسی کو جو ہے خوب ڈانٹا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے پھر تھوڑا سا اس کو کچھ جو ہے تھوڑا سا اس سے لاڑ کر لیا جائے. تو یہ تو بات ڈپلومیسی میں ہوتی نہیں ہے،
لیکن بہرحال چل رہی ہے ایسی. وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹریٹیز کیا ہیں اور آپ کی جو ہے معاہدات کیا ہیں، اسی پر انحصار ہوتا ہے. بہرحال جو بہلنے والے ہیں بہلتے رہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب یہ جو نیپال میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو برکس کا اجلاس ہمارے وزیر خارجہ نے بھی ورچوئل اس کو مخاطب کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ جو کرنسی کی بات ہے، وہ ساری چیزیں کیا آگے بڑھنے جا رہی ہیں؟ ویسے آخری دیکھیے سوال ہے کشمیر کے حوالے سے ہم کسی اور پروگرام میں کریں گے. دیکھیے جب یہ ٹائیگر، ڈریگن اور بیئر بات ہو رہی تھی، تب یہ بات ہو رہی تھی کہ ڈالر کے بارے میں. اب برکس کا اجلاس ہے، اس میں ہندوستان کا بڑا موقف رہے گا اور ایک آلٹرنیٹ کرنسی کے بارے میں ہم لوگ ڈسکشن لیں گے. پھر یہ ہوا کہ ہندوستان واپس آئے. ٹائیگر آنے کے بعد برازیل کے پریزیڈنٹ فون کرتے ہیں ان کو کہ بھائی آپ تشریف لائیے. وہ ہے نہیں، کافی میری مصروفیتیں ہیں، فلاں ہیں، میں کسی کو بھیجوں گا. وہ کسی کو بھیجے بھی نہیں، ورچوئل کا ہے نا اب تو. یعنی اتنی گھرا کے وہ کرے. تو یہ جو چین میں جو کچھ ایس سی او میں ہوا تھا اس کو کس نے مارا؟ اور آپ دیکھیے 2012 یا 11 کی بات ہے، منموہن سنگھ تھے اس وقت. اس وقت یہ تجویز ہوئی تھی کہ آلٹرنیٹ کرنسی کے بارے میں یہاں ایک بینک کے قیام کے بارے میں بھی ہوئی تھی، ایشیا کے اندر ہوگا یہ بینک. پھر کیا ہوا اس کا؟ ابھی تیاری چل رہی تھی، منموہن سنگھ صاحب لڑک گئے، اس کے بعد یہ آ گئے، اس کے بعد ٹالم ٹول. پھر یہ کہا گیا کہ ہندوستان کی تاخیر کی وجہ سے یہ آلٹرنیٹ نہیں ہو سکا. یہ خود یعنی دیگر جو ملک، اس میں ساؤتھ افریقہ، برازیل، روس اور چین نے یہ بات کہی، جو 5 میں 4 ملک یہ ہے جو انہوں نے فاؤنڈر ملک ہے. ہندوستان بھی ایک فاؤنڈر ملک ہے، لیکن ہندوستان میں یہ بات سامنے آئی تھی اسی وقت 14 کے بعد کہ ہندوستان کی طرف سے جو ریسپانس آنا چاہیے تھا اس کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو رہی نہیں ہوا. منموہن سنگھ کے دور میں یہ بات ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سے جو معاملات ہوئے ہندوستان کے، اس میں یہ نئی چیز ہوئی. تو کس وجہ سے نہیں ہوا؟ کیوں ہم امریکہ یعنی جھوڑ میں. اور اب اور ایک بات ہوئی تھی، یہ پیش کیا ہو رہا تھا کہ بھائی چین کی میٹنگ کے بعد ہمارے پرائم منسٹر جو ہے خود یونائٹڈ نیشن میں نمائندگی کریں گے. اس کے بعد کہا کہ نہیں، دوسرے درجے کے لوگ کریں گے. خیر وہ جا کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمارا نمائندہ جا کے کوئی بیوروکریٹ جا کے کر دے گا، کیونکہ اجلاس و خطاب کرنا ہی اب کیا ہے. تو یہ انہیں برازیل کو نہ جانے کا مطلب یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں بھی نہ جانا ہے. اب وجہ کیا بتا رہے ہیں ہمارے میڈیا میں؟ ارے نہیں، وہ ٹرمپ سے جو اتنا چل گیا نا، اس لیے امریکہ جانا نہیں چاہ رہے تھے. کتنے وہ ہے، دیکھیے گرو ہمارے وشو گرو ہے، کتنا وہ ہے. پھر بعد میں جب پیار ہو گیا پھر اس کا کیا ہوگا؟ تھوڑا پیار کو رینیو کرنے تو ریچارج کرنے تو جاؤ. اب سوال یہاں پر یہی ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے، خارجہ پالیسی، وہ اب کہاں پر ہے، کدھر ہے، کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے کہ ہم واقعی کیا کرنے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کون سی پالیسیز کو جو ہے اپنانے جا رہے ہیں. یہ ایک یہ بات بالکل صحیح ہے. ہم جو پالیسی اختیار کر رہے ہیں وہ زیونسٹ کے تابع ہے. گزشتہ دنوں ایک اسرائیلی بڑا جو ہے ہمارے پاس ایک نمائندہ آیا تھا، اس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں. تو یہ جو جس طریقے سے وچار دھارا کی نئے معاہدات ہوئے ہیں، ہاں وچار دھارا کی جو نیتی یعنی ان کا جو اصول چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بہتے جا رہے ہیں. اور ایک بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو امریکن یوٹیوبرس یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ، اور اس میں جو امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ آیا تھا پیار محبت کا، وہ بھی کسی انفلوئنس کے، زیونسٹ کے انفلوئنس کے تابع تھا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کس طریقے سے دنیا میں کیا ایکویشن چل رہے ہیں اور کیسے جو ہے کمزور مظلوم پستے جا رہے ہیں، جس میں ہندوستانی لوگ بھی شامل ہیں، چاہے کشمیر ہو یا آسام ہو یا کوئی اور مقام ہو. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کل آج ہی قنوج میں وہ میلاد کا جلوس کا جب اتوار کے دن کی بات ہے، شاید وہ ہفتہ یا اتوار کو، اس میں کسی نے پرچم فلسطین کا دے دیا، اس کے خلاف UAPA کا لگا دیا. تو میں بولا بھائی دلی میں فلسطینی ایمبیسی ہے، وہاں پرچم لگا رہے ہیں، اس کے بارے میں تو نکالنا چاہیے تھا، فلسطینی سفارت خانہ ختم کر دینا چاہیے تھا. بالکل بھائی صاحب، یہی چل رہا ہے کشمیر میں بھی. جس طرح سے PSA لگایا گیا ہے کہ میلے پر، اس پر بھی کافی جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا، تنازع ہے. بہرحال اس حوالے سے بھی ہم آئندہ پروگرام میں بات کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.